अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। दो खवातीन हैं, एक ही कहानी है। पीटीआई की क़यादत के सामने ये बड़ी दोहरी परेशानी है। एक तरफ बानी की अहलिया हैं जो जेल से बाहर क़यादत पर खूब बरस रही हैं, दूसरी तरफ हमशीरा हैं जो जेल के अंदर भी रहनुमाओं को बख्श नहीं रही हैं। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी, इनकी खबर के मुताबिक पीटीआई के नाराज़ सीनियर रहनुमाओं ने उन्हें बताया है कि बानी की अहलिया और बहन का पार्टी रहनुमाओं के साथ जो सलूक है वो नारवा होता जा रहा है और ये नारवा सलूक बढ़ता जा रहा है। पार्टी के बेशतर रहनुमाओं ने केसेस भुगते हैं, जेलें काटी हैं, कारोबार तबाह करवा लिया है, लेकिन इस सब के बावजूद उनकी तौहीन की जा रही है। जुमेरात को इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान अडियाला जेल में बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा के साथ तलखी से पेश आई। अंसार अब्बासी की ही खबर के मुताबिक अलीमा खान पार्टी रहनुमाओं पर जोर डाल रही हैं कि डी चौक पर होने वाले जानी नुकसान के हवाले से मुबालगा आमेज आदाद और शुमार बताए जाएं। अब अलीमा खान से इस हवाले से सवाल पूछा गया तो फिर उनका जवाब क्या था, सुनिए। बैरिस्टर गौहर और आपकी अडियाला जेल के अंदर जो आग हुई है पर चल रही है, क्या खबरें हैं, क्यों 12 लाशों पे बात चल रही है? देखिए, हम आपस में कोई बात भी नहीं कर सकते कि आपने उसको भी वो हॉट टॉपिक बना देना है। बिल्कुल मेरा एतराज़ है और मैं आपको भी बता देती हूँ क्या एतराज़ है। 12 लोग शहीद नहीं हुए। अब दूसरी तरफ नाज़रीन, बानी की अहलिया बुशरा बीबी है जिनके हवाले से पार्टी कई बार कह चुकी है कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनके हवाले से भी खबर में ये दावा किया गया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब अरकान असम्बली से बराह रास्त राब्ते में हैं। इस सारी सूरत हाल से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर काफ़ी परेशान है। ऑब्वियसली नाकाम एहतजाज के बाद जब सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रज़ा ने इस्तीफ़ा दिया था तो उस वक्त भी यही खबरें आई थी कि वो बुशरा बीबी के रवैये से दिल बर्दाश्ता हो गए थे। आज बुशरा बीबी एहतजाज के दौरान जाबाक कारकुन के घर गई और बग़ैर किसी पार्टी और हुकूमती ओहदे के होते हुए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा 1 करोड़ रुपए का चेक दिया और साथ ही वज़ीर आला समेत पूरी पार्टी क़यादत को चार्जशीट। मुझे ये समझ ही नहीं आ रही थी कि लोग गलत और झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया। वो वहाँ जबरदस्ती रोड खाली करा रहे थे, वो खुद भी गवाए। और जब मैं वहाँ से नहीं जा रही थी तो सीधी मेरी गाड़ी में फायरिंग। सवाल ये है कि अगर बुशरा बीबी 12:30 बजे रात तक डी चौक में थी तो 11:57 पर सेक्टर G8 में उनकी गाड़ी क्या कर रही थी? उनकी गाड़ी से निकलकर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की गाड़ी में सवार कौन हुआ? अगर गाड़ी पर फायरिंग हुई तो गोली के निशानात भी तो होंगे ना, वो कहाँ हैं? अगर इसके गवाह डी चौक क्लॉक क्लियर करवाने वाले हैं तो उन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? बुशरा बीबी का बयान अपोजिशन लीडर उमर अयूब के बयान कर हालात से यकसर मुख्तलिफ है। ट्रक के 2 सवार अलग अलग कहानियां बयान कर रहे हैं। किसकी बात पर यकीन किया जाए, क्योंकि पार्टी अभी तक फाइनल कॉल के असरात से पूरी तरह उबर नहीं सकी है और बानी पीटीआई ने जेल से बैठकर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का इंदिया दे दिया है। उनका कहना है कि 9 मई और 24 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए, सियासी कैदियों की रिहाई यकीनी बनाई जाए और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई जाएगी। उन्होंने कहा एक डिमांड सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे टॉप 3 जजेस हैं से JIT बनाई जाए, उसके अलावा हमें किसी पे एतमाद नहीं है। जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेलों में डाले हैं इनको रिहा किया जाए। ये 2 डिमांड्स नहीं होती हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे। अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल दूंगा, आप पाकिस्तान में ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा। 2014 अगस्त में जब धरने के दौरान इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया था, आवाम से कहा था कि वो टैक्स ना दें, बिजली और गैस के बिल ना भरें। याद होगा आपको कि कंटेनर पर बिल भी जलाए गए थे। ये देखकर कारकुनान भी आगे बढ़े, बिल्स जमा नहीं करवाए, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? बिजली भी कट गई, गैस भी कट गई, भारी जुर्माने भी अदा करने पड़ गए। और दूसरी तरफ थी पार्टी की आला क़यादत जिसने इस पर बिल्कुल भी अमल नहीं किया। शाह महमूद कुरैशी जैसे अहम रहनुमा, उन्होंने बिजली के पूरे बिल अदा किए थे। मैपको वाले बिजली काटने पहुंचे तो बतौर सबूत उन्हें ये भी पेश किए गए। बल्कि असद उमर ने तो बाद में इतराफ़ किया था कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो फैसला था वो क्या था। अब सवाल यह है कि 2014 के धरने में पीटीआई को इदारों की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। अगर उस वक्त पीटीआई सिविल नाफरमानी की
تحریک کو کامیاب نہیں کر سکی تھی, نہیں چلا سکی تھی, تو اب کیا کرے گی؟ آج اسد عمر جیسے بڑے نام تو پارٹی رہنما نہیں ہیں, لیکن باقی رہنما اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں, اسی پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج میرے انتہائی معزز مہمانوں میں شعیب شاہین صاحب رہنما تحریک انصاف کے مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. رانا احسان افضل صاحب کوارڈینیٹر 2 PM ہیں, مجھے جوائن کر رہے ہیں. آپ دونوں مہمانوں کی شکر گزار ہوں. کامران مرتضیٰ صاحب بھی JUIF کے رہنما ہیں, مجھے پروگرام میں جوائن کریں گے. شعیب صاحب, آپ سے ذرا بات کا آغاز کر لیتے ہیں کیونکہ تحریک کی بات آپ لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے, لیکن سب سے پہلے سر یہ ذرا بتا دیجیے گا کہ تحریک انصاف کی 5 رکنی کمیٹی حکومت سے مذاکرات کے لیے بنائی گئی ہے یا آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے خواہاں ہیں؟ یہ بنائی کس لیے گئی ہے کمیٹی؟ دیکھیں, جب کبھی مذاکرات کی آفر آئے گی تو اس لیے کمیٹی ہے. مذاکرات کہیں سے بھی ہو سکتے ہیں, مذاکرات حکومت سے بھی ہو سکتے ہیں, مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہو سکتے ہیں. چونکہ یہ حکومتی عہدیدار یا یہ جو حکومت والے لوگ ہیں یہ تو بے اختیار لوگ ہیں, ان کے پاس تو کوئی اختیار و اقتدار تو ہے نہیں. چونکہ یہ 2 چودھریوں کے درمیان اگر کوئی لڑائی ہو تو 2 چودھری ہی بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں نا. اب ظاہر ہے وہ اب یہ کہیں کہ تم نے ہمارے پیادوں سے بات کرنی ہے جو اس وقت کٹ پتلی حکومت مسلط کی گئی ہے فارم 47 کی پیداوار, وہ تو بعد کی بات ہے. کہ جب انہوں نے جولائی میں بھی کہا تھا کہ ہم APC بلا رہے ہیں, ہم نے کہا تھا ہم آئیں گے, لیکن انہوں نے اپنے ایک کٹ پتلی کے ذریعے 12 جولائی کو جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا 15 جولائی کو جا کر کے ایک پریس کانفرنس کر دی کہ ہم PTI پہ پابندی لگا رہے ہیں اور ساتھ ان کے اوپر ان کو آرٹیکل 6 بھی لگا رہے ہیں. اس دن سے ماحول خراب ہو اور آج جا کے ساری ہے کاؤنٹر کر لوں باقی سر؟ جو بھی ہوگا. شعیب صاحب اجازت ہے؟ اب آپ سوال کریں. جی کریں. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں سر, آپ کی مذاکرات کمیٹی بھی آپ بنا رہے ہیں, مذاکرات کی آپ بات بھی کر رہے ہیں اور آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی یہ ہے, تو سر اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کہاں کس سے بات ہوتی ہے سر؟ آپ بتائیں, ایٹیٹیوڈ کی بات نہیں ہے. ہم اگر صرف احتجاج کریں, احتجاجی مجرم بن گئے. 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو انہوں نے ملزم بنا دیا ہے اس وقت FIR کاٹ کے. پورے پاکستان میں سینکڑوں دہشت گردی کے پرچے کاٹ دیے انہوں نے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ انہوں نے پورا پاکستان بند کر دیا. یہ پاکستان کے نمائندے نہیں ہیں, یہ کٹ پتلی ہیں, انہوں نے مسلط کیے گئے ہیں, ایک قاتل ہیں, انہوں نے یزیدیت پیدا کی ہے, ایک فاشسٹ حکومت بنے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب یہ بات کریں گے, یہ ایسا کوئی ماحول بنائیں گے رانا جس سے احسان بات صاحب ہو سکے. چارٹ شیٹ پیش کر دی ہے آپ کے لیے بہت بڑی شعیب صاحب نے, سر جواب دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ پاکستان کی حالیہ تاریخ کا وائلنٹ ترین پروٹیسٹ تھا ان کا, جس کے اندر 150 اہلکار جو ہیں وہ ان کو زخمی کیا گیا. 40 سے زائد جو ہیں وہ پولیس کی وہیکلز کو جلاؤ گھراؤ کیا, اور انہوں نے جو ہے وہ شیل مارے, شیلوں کا استعمال کیا, کنٹینرز کو روئی کی طرح اٹھایا, آگے پیچھے کیا. اور ایک یہ پرتشدد احتجاج تھا جس کے اندر رینجرز کو بھی شہید کیا, پولیس والوں, ایک معصوم پکڑا گیا, اس کو ڈنڈے مار مار کے شہید کر دیا. تو اس سے زیادہ پرتشدد اور ان کا بیلاروس کے صدر کا ہونا اور اسلام آباد کے ہائی کورٹ کا ان کو منع کرنا, اور اس کے باوجود یہ لاشوں کی تلاش میں نکلے, اور جب ان کو وہ لاشیں نہیں ملیں تو انہوں نے جھوٹے پروپیگنڈا کا جو ہے وہ ساتھ لیا اور دنیا بھر میں پاکستان کی ساکھ خراب کی کہ جی کوئی میسیکر ہو گیا, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے امیجز لگائے, فلسطین کی پرانی تصویریں 5-5 سال ان کے سوشل میڈیا نے پروپیگنڈا کیا. معاملات کو لے کے جانا ہے سر, آپ کا بھی اتنا سامنے والی پارٹی کا بھی اتنا سخت موقف, تو اتنے سخت موقف کے ساتھ کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں سر؟ کیا بات بڑھ سکتی ہے آگے؟ نہیں, سب سے پہلے تو یہ جو انہوں نے قانون کو کی جو دھجیاں اڑائی ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے دھاوا بولا ہے صوبائی قوت کے اوپر اور صوبائی وسائل استعمال کرتے ہوئے, اس کا احتساب ہوگا اور پرزور احتساب ہوگا. دیکھیں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی, ابھی انہوں نے کال دے دی ہے سول نافرمانی کی, تو بھئی آپ پاکستان سے دشمنی کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ, ویسے تو کسی نے ان کی بات نہیں سننی کہ پیسے نہ بھیجیں اوورسی پاکستانی تو ریکارڈ پیسے بھیج رہے ہیں, الحمدللہ اتنا اعتماد ہے ان کو اس حکومت کے اوپر. لیکن جو انہوں نے کال دیا, اگر مثال کے طور پہ لوگ مان لیتے ہیں اور کوئی ریمیٹنسز میں کمی آ جاتی ہے تو اس کا نقصان کیا مجھے ہوگا یا کسی کی PMLN کی ذات کو ہوگا نقصان؟ اس کا نقصان تو ملک کو ہوگا, اور یہ ملک کو نقصان پہنچانے سے گھبراتے ہی نہیں. کبھی IMF کو کہتے ہیں قرضہ نہ دو, کبھی یہ کہتے ہیں جی ملک ڈیفالٹ ہو گیا,
فلانا ہو گیا, کبھی جی ایس پی پلس کو حملہ کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں سعودیز جو ہیں وہ شریعت ختم کرنے جا رہے تھے, ہم جو ہیں شریعت کے ٹھیکیدار ہیں. یعنی کہ کوئی ان کا ایک بھی جو اپوزیشن کا اقدام ہے, مجھے بتا دیں اس سے ملک کو کیا فائدہ ہے. 24 نومبر کے دھرنے کے دوران احسن صاحب سوال لے لیجئے سر. 24 نومبر کے دھرنے کے دوران حکومت کی طرف سے مضبوط ڈیل کی آفر کی گئی تھی, جس سے متعلق حامد میر صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس مضبوط ڈیل میں خان صاحب کو کچھ ہفتوں میں ریلیز کرنے کی آفر بھی تھی. سر اس سے پہلے بھی یہ بات ہو رہی ہے, تو کیا واقعی اتنی بڑی آفر کر دی تھی حکومت نے؟ دیکھیں ابھی تو ان کے اوپر جو انہوں نے تشدد کیا ہے اور جو انہوں نے ایک انتشاری پروٹیسٹ کیا تھا جو فلاپ ہوا, جو ان کے بالکل ہی فلاپ ہو گیا, اور اب پوری ان کی جو قیادت ہے ایک دوسرے کے اوپر الزام سازی اور پتہ نہیں کیا کچھ ان کے اب معاملات تتر بتر ہوئے ہیں, تو ابھی تو ان کے اوپر وہ پرچے اس کے ان کو تو ان کا حساب دینا پڑے گا. تو ان کی جو انتشاری حساب ہے, جو وائلنس کا ان کے جو چیپٹر ہیں, وہ تو نئے چیپٹر لکھے گئے, تو ابھی تو یہ ان کو فیس کریں گے میرے خیال سے. اب یہ اگلا جو ہے وہ پاکستان کو اور تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ بالکل نہیں ہوگا. تو یہ میرا نہیں خیال کہ ابھی ان کی کوئی ریلیز ہونے جا رہا ہے یا کوئی ڈیل ان کو ہم دینے جا رہے ہیں, اور کیوں دے ڈیل, ابھی تو فلاپ ہوئے. نہیں سر, اس وقت کیا اتنی تگڑی آفر کی گئی تھی, خان صاحب کو کچھ ہفتوں کا ریلیف مل رہا تھا؟ نہیں, کوئی ایسی آفر نہیں کی گئی تھی. صحیح. کامران مرتضیٰ صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں, آپ کی بھی بہت شکر گزار ہوں. کامران صاحب, سب سے پہلے تو یہ اس وقت جو ساری سچویشن بن رہی ہے, مجھے یاد ہے آپ نے میرے پروگرام میں آ کے 24 پی ٹی آئی کے جلسے کے حوالے سے کہا تھا کہ کیونکہ سب کو ساتھ لے کر نہیں چل رہے ہیں تو یہ شاید فلاپ شپ جائے گی ان کی. ابھی جو سول نافرمانی کی بات ہو رہی ہے سر, آپ کو اس میں دم نظر آ رہا ہے؟ سول نافرمانی میں کبھی بھی دم نہیں ہوتا, اور یہ کوئی غیر ملکی حکومت تو نہیں ہے, آپ کی پسند کی حکومت تو نہیں ہوگی, مگر اپنے لوگوں کی, اپنے ملکی لوگوں کی حکومت ہے. اپنے ملکی لوگوں کی حکومت یا اپنی ملکی ادارے موجود ہوں تو اس میں سول نافرمانی نہیں ہوا کرتی. سول نافرمانی ہندوستان کے وقت میں جو ہے وہ ٹھیک تھی, کہ جب ہندوستان اور پاکستان مشترک تھے, انگریز کی حکومت تھی, اس وقت جو ہے وہ سول نافرمانی کی بات بن سکتی تھی. آج یہ سول نافرمانی کی بات نہیں ہے. آپ کو مسلم لیگ پسند ہو سکتی ہے, آپ کو پیپلز پارٹی پسند ہو سکتی ہے, آپ کو یہ دونوں جماعتیں ناپسند ہو سکتی ہیں, پی ٹی آئی پسند ہو سکتی ہے, ناپسند ہو سکتی ہے, مگر ان ادوار میں سول نافرمانی کرنا ممکن نہیں ہے, درست غلط ہے, اور اس کے لیے پریچ کرنا وہ اس سے بھی غلط ہے, اور اسپیشلی ان کے لیے غلط ہے جو حکومت میں رہ چکے ہیں, وزارت عظمیٰ تک جو ہے پہنچ چکے ہیں. دوسرے جو ہے نا وہ ہمارے جیسے لوگ جو مرضی کہتے رہے, ان سے بات فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی آپ اس ملک کے بڑے عہدوں پہ فائز رہ چکے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ یہ بات. اچھا کامران صاحب, آپ پاکستان تحریک انصاف نے سر 2 مطالبات بھی سامنے رکھے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ obviously سول نافرمانی کی جو دھمکی سامنے آئی ہے, 2 مطالبات میں وہ 9 مئی اور 24 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ جو سیاسی اسیران ہیں, جو سیاسی قیدی ہیں, ان کی رہائی کی بات کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بات ہو رہی ہے سول نافرمانی کی, اور اسی ساری سچویشن میں ایک مذاکراتی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے. اب دوسری طرف حکومت کا بھی موقف بڑا سخت ہے, تو سر اس ساری سچویشن میں اور اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات ہو پائیں گے؟ دیکھیے, پہلے تو جوڈیشل کمیشن کی جو بات ہے, وہ جوڈیشل کمیشن کا سکوپ بڑا لیمیٹڈ ہوتا ہے, اور اگر اس میں جوڈیشل کمیشن آپ کو مل بھی جائے تو پھر اسٹل جو ہے نا اس کی رپورٹ جو آئے گی, پہلے تو پتہ نہیں کہ وہ رپورٹ کیا آئے گی, اور پھر جب آئے گی تو گورنمنٹ میں ایگری, گورنمنٹ میں ناٹ ایگری. تو اس کا سکوپ یہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ اتنی ساری ہے تو پھر جو ہے نا آپ اس میں سول نافرمانی کی کال یقیناً دے سکتے ہیں, پھر آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے, شکوہ نہیں. دوسری بات جو ہے وہ آپ کے قیدیوں کی بات ہے, جو لوگ قید ہیں ان کی بھی سیاسی جدوجہد یقیناً ہو سکتی ہے, مگر سیاسی جدوجہد جو ہے وہ کرنے کے لیے اس کا ٹائم بہت پہلے سر 13 دسمبر کو پشاور میں اجتماع کرنے کی بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, تو اگر اس میں اپوزیشن کو دعوت دی جاتی ہے تو کیا جے یو آئی ایف کا پلان ہے, وہ شرکت کریں گے سر؟ پہلے تو بات بتائیے نا کہ دعوت کون دے گا, کیا وہ لوگ جو کمپرومائز ہیں وہ دعوت دیں گے؟ سر عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو شامل کیا جائے. نہیں, عمران خان صاحب نے یقیناً کہا ہوگا, مگر وہ حضرات
جو اپنے ورکرز کو چھوڑ کے چلے گئے تھے ڈی چوک میں تشدد برداشت کرنے کے لیے، کیا ان کی دعوت پہ جے یو آئی چلی جائے؟ یہ مجھے بڑی عجیب سی جے یو آئی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، یہ کامران کی اسٹیٹمنٹ ہے، پھر میری اپنی ذات کی حد تک، مگر کیا ان کی جو لوگ کمپرومائز ہیں وہ یقیناً انہوں نے پروو کیا ہے کہ اس دن 26 کو کہ دے ول کمپرومائز، تو کیا ان کے کمپرومائز لوگوں کے کہنے پہ ہم بھی یعنی سر آپ یہ کہہ رہے ہیں جے یو آئی ایف یہ سمجھتی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے یہ کمپرومائزڈ ہے، اس لیے کمپرومائز قیادت کے ساتھ جے یو آئی ایف چلنے کو تیار نہیں ہے؟ میں کامران مرتضیٰ کی بات کر رہا ہوں کہ میری فیلنگ یہ ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ جو اپنے ورکر کو چھوڑ کے اس دن چلا گیا وہ کیا کمپرومائز نہیں تھا؟ تو کیا کمپرومائز اگر تھا تو پھر ان کے ساتھ جو نا اس کی جو وہ کوئی اپنا میٹنگ بلوائیں گے اس میں جو ہے وہ جے یو آئی جائے، تو میں کمپرومائز لوگوں کے اس میں جے یو آئی کے ایک ورکر کے طور پہ جانے کی کم از کم جے یو آئی کے اندر مخالفت کروں۔ ٹھیک، شعیب صاحب یہ جو سول نافرمانی کی تحریک کی آپ لوگوں نے بات کی تو اس سے سر مجھے وہ دسمبر 2014 یاد آ گیا جس میں خان صاحب نے کنٹینر سے اعلان کیا، پھر اس کے بعد وہ جلایا بھی گیا باقاعدہ طور پر بیل، اور پھر آپ کے کارکنان کی طرف سے اس پر عمل بھی کیا گیا، لیکن ہوا اس کے بعد بڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، ان کو جرمانے بھی لگے تھے اگست 2014 میں جو ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد سر زیادہ دیر تک یہ معاملات ٹک نہیں سکے تھے، آپ ہی کی پارٹی کے رہنما تھے جو اب آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ غلطی ہو گئی تھی، پی ٹی آئی نے تسلیم کیا تھا کہ وہ سنگین غلطی تھی، تو وہی سنگین غلطی دوبارہ کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں میں ایک دو باتوں کا جواب دے کے آپ کے اس بات پہ آؤں گا۔ ایک تو جو کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا ہے، میں اس کو صرف اتنا کہہ کے آگے بڑھوں گا کہ جب پی ٹی آئی ایز اے پارٹی ان کو دعوت دے گی تو بطور پارٹی جب جے یو آئی کا جواب آئے گا اس وقت ہم کمنٹ کرنا مناسب سمجھیں گے، اس لیے اس وقت میرا خیال مناسب نہیں ہوگا اس موضوع پہ بات کرنا۔ صرف اتنی بات اس موضوع پہ میں کر دوں کہ دیکھیں جب سیدھی گولیاں چل رہی ہوں تو دو آپشن ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ اپنی جان بچائیں یا خودکشی کر لیں۔ خودکشی یہ ہے کہ آپ ایک 10 لاکھ کا بھی مجمع ہو اور دوسرے 10 بندوں کے ہاتھ میں سیدھی گولیاں ہیں اور یا تو مر جائیں، پھر ٹھیک ہے خودکشی کر لیں۔ آپ نے پھر مطیع اللہ جان کو آئس کے پرچے میں اندر نہ کرتے، اگر آپ سچے ہوتے پھر آپ ڈاکٹرز کو روکتے نہ، پھر آپ ہاسپٹلز والوں کو یہ نہ روکتے۔ احسان صاحب میری بات ختم کر رہے ہیں پلیز۔ آپ پھر ہاسپٹلز والوں کو نہ روکتے کہ آپ ان کی نہ ڈیڈ باڈیز دو، پھر آپ کا اپنا امیر مقام یہ کہتا ہے کہ میں نے ڈی سی کو فون کر کے، میں نے ہاسپٹل والوں کو فون کر کے ڈیڈ باڈی نکلوائی، اور پھر آپ اس طریقے سے یہ حرکتیں نہ کرتے اگر آپ نے گولیاں نہ چلائی ہوتی۔ اچھا اس سے میں آ رہا ہوں، اس سے ایک منٹ رانا صاحب نے کچھ جو باتیں کی ہیں صرف آدھا منٹ اس پہ کر لوں۔ انہوں نے کہا جی بڑا نقصان کیا ہے ملک کا، بھائی پورے پاکستان کو بند کیا آپ نے 5 دن کے لیے، کنٹینرستان بنا دیا پورے ملک کو ایک پیسفل پروٹیسٹ کے لیے، اس کے جواب میں 200 ارب روپے تقریباً روز کا آپ نے نقصان کیا۔ جب آپ نے نیٹ بند کر دیا جو کہ آج تک پریکٹیکلی بند ہے، اور آپ 1 گھنٹے کا $1 ملین کے لاس کر رہے ہیں، یہ آپ کے پاس رپورٹ آئی ہے، اور جو کچھ ظلم آپ اتنا کر رہے ہو میں آپ کو صرف وارن کرتا ہوں اتنا ظلم کرو جتنا کل آپ برداشت بھی کر سکیں۔ اب آتے ہیں آپ کی بات کی طرف، لیکن ابھی صرف ہم نے اپنے وہ انوسنٹ اپنے مطالبات رکھے ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ کریں۔ اب آپ مجھے ایک بات بتا دیں، جب جمہوریت آپ دفن کر دیں، فارم 47 کے لوگوں کو مسلط کر دیں، آئین اور قانون چند اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں، اور غلام بیوروکریسی کے ذریعے جو ظلم آپ کر سکتے ہیں کریں، چادر چار دیواری کی پابندی لوگ اٹھائیں، بند کریں، جو کر سکتے ہیں کر لیں۔ آخری ایک آس اور امید ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے انصاف کا نظام، وہ آپ اس کے اوپر حملہ آور ہو جائیں اور اپنی مرضی کے ججز بٹھا دیں، اور جو لاسٹ ایک آپشن ہوتا ہے وہ عام عوام اور پبلک کے پاس ہوتا ہے۔ سر سول نافرمانی کی تحریک آپ لوگوں نے پہلے بھی چلائی تھی سر، وہ اس وقت ناکام ہوئی تھی تو اب کیسے کامیاب ہوگی؟ یہ میکینزم بتا دیں مجھے۔ جی سر آخری فکرہ بول رہا ہوں، آخری فکرہ، اور آپ کے جواب کی طرف آ رہا ہوں۔ آخری فکرہ یہ ہے کہ ایک عوام کے پاس ایک پیسفل پروٹیسٹ کا لاسٹ آپشن ہوتا ہے، تو پھر کوئی آپشن باقی نہیں رہتا کہ آپ اس وقت بھی ہم ان کو مذاکرات کی آفر کیے اور وہ مطالبات نہیں رکھے کہ جو ان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ پورا کر سکیں، اور کر دیں۔ ہم تو بات کو ریزولو کرنا چاہتے ہیں، ہم سول نافرمانی کی تحریک ہمارا آپشن نہیں ہے، لیکن اب میں اگلا سوال آپ سے کر لیتی ہوں، میں اسی پہ آ رہا ہوں۔
جب ہم اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے، جب کوئی ایسا موقع آئے گا، وہ 14 کے بعد آپ کو تفصیلات بھی بتائیں گے، اس کا جواب بھی دیں گے. اب آپ اور سے سوال کرنا ہے کر لیں. سر میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں، سول نافرمانی کی بات بھی آپ لوگوں کی طرف سے کی گئی اور وہ علیمہ خان صاحبہ نے کی، پارٹی چیئرمین نے نہیں کی. یہ بھی خبریں ہیں کہ جو موجودہ قیادت ہے وہ بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ کے رویے سے پریشان ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں ایک بات آپ کو بتا دوں، بشرا بی بی اور علیمہ خان چونکہ ملتی ہے، کوئی میسج دینا ہو وہ آ کر کے میسج دے سکتی ہے، لیکن خان صاحب کا یہ میسج ہے جی، وہ پبلک کو، قوم کو جو دینا ہو. لیکن بینگ اے پولیٹیکل پارٹی کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ دونوں بشرا بی بی ہو یا علیمہ خان ہو، نہ وہ پولیٹیکل کمیٹی کے ممبر ہیں، نہ کور کمیٹی کے ممبر ہیں، نہ پالیسی سازی میں ان کا رول ہے. ہاں ود ریسپیکٹ ٹو دیئر ان کا ایک کا ظاہر شوہر ہے اور ایک کے سگا بھائی ہے، ان کو ان کی ریلیز سے ظاہر جذباتی وابستگی بھی ہے اور ان کی ریلیز سے غرض بھی ہے، اور کوئی بھی پروٹیسٹ ہوگا اس میں وہ شرکت کرتی ہیں. باقی یہ صرف پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، اس میں کسی پارٹی قسم کا کا عہدہ کوئی نہیں ہے، کوئی حکومتی عہدہ ان کے پاس موجود نہیں ہے. وہ صرف عمران خان کی اہلیہ کے ہوتے ہوئے اگر لیڈ کرتی ہیں جلسے کو، لیکن دوسری طرف وہ عمران خان کی اہلیہ ہوتے ہوئے ہی صرف وہ پارٹی کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ کس نے کیا کرنا ہے، کس نے کیا نہیں کرنا. حکومت کی طرف سے اعلان کردہ 1 کروڑ کا چیک علیمہ بشرا بی بی صاحبہ جا کے بغیر کسی حکومتی عہدے کے، بغیر کسی پارٹی کے عہدے کے، وہ جا کر جو جاں بحق ہو گئے ہیں ان کے گھر پر جا کر دیتی ہیں. تو وہ کس حیثیت میں دیتی ہیں اس پر میں آپ سے بات کروں گی. اس کے علاوہ JUIF کے بھی کچھ اسٹیٹمنٹس ہیں، شاید حکومت سے کچھ ناراضگی چل رہی ہے. ایک لیجئے شعیب صاحب، بریک لیجئے. آپ تینوں مہمان میرے ساتھ ہی موجود ہیں، بریک کے بعد بات کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. میرے انتہائی معزز مہمانوں میں رانا احسان افضل صاحب، شعیب شاہین صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب، سر ذرا یہ بتا دیجیے کہ یہ جو مدارس کے حوالے سے، بل کے حوالے سے ابھی اعتراض سامنے آ گیا ہے، کیا مسئلہ ہے سر؟ اسے اسمبلی سے پاس کروا دیا گیا تو اب کیوں روکا جا رہا ہے؟ کیا فیٹف کی طرف سے کوئی اعتراض آیا اس پر سر؟ نہیں دیکھیں، پریزیڈنٹ صاحب کے کوئی کنسرن ہے کہ آلریڈی جو لا ایگزسٹ کرتے ہیں، کون کس کو سپرسیڈ کرے گا. بہرحال میں آتی ہوں آپ کی طرف، حکومت تو ذرا سمجھتی احسان ہے، صاحب جواب دے دیں اس کا پھر. لیکن گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اس کو پاس کرنا چاہیے، اور ہم لوگ JUIF کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور اسی طرح پیپلز پارٹی بھی رابطے میں ہے. تو ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی ایسا کوئی مسئلہ بن جائے گا. ہم کوارڈینیٹ کر رہے ہیں JUIF کے ساتھ، اور پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، اور میرے خیال سے جو بھی ایشو ہے وہ ریزالو ہوگا. کامران صاحب بھی بات کر رہے تھے اور آپ بھی بات کر رہے تھے، ذرا اس کو کلیئر کر دیجیے گا. فیٹف کی طرف سے اعتراض آیا ہے اس معاملے پر؟ نہیں، فیٹف کی طرف سے میری نالج میں نہیں ہے کہ کوئی اعتراض آیا ہے. صدر صاحب کے کچھ کنسرنز تھے کہ آلریڈی جو قانون موجود ہیں تو وہ کیا بنے گا، کون کس کو سپرسیڈ کرے گا. بہرحال وہ بلاول صاحب بھی JUIF کے ساتھ رابطے میں ہیں، مولانا صاحب کے ساتھ، اور ہماری جماعت بھی رابطے میں ہے. اس ایشو کو جلد ریزالو کرا لیا جائے گا، اور جو بھی کنسرنز ہیں ان کو دور کر کے ہم آگے بڑھیں گے. کامران صاحب، حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس معاملے پر، صدر مملکت کو اعتراض ہے، اور آپ کی نالج میں ہے یہ بات؟ اعتراض تو لگا ہے صدر مملکت کی طرف سے، اور اگر حکومت کو اعتراض نہیں ہے تو بلاول بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ووٹ کریں گے. تو پھر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے تو پھر خام خواہ کیوں اس کو اتنا معاملے کو لمبا کیا گیا؟ صحیح. تو بلاول صاحب جو آئے تھے آپ کے پاس ملنے کے لیے، اور پھر مولانا کے وزیر اعظم سے، بلاول صاحب سے اور فیصل وابڈا سے، سبھی سے رابطے ہوئے، تو کیا یہ وجہ کوئی بتائی گئی ہے کہ بل پر نہ دستخط ہوئے، کیوں نہیں ہوئے؟ وجہ کسی کی بات کوئی بھی نہیں ہے، اور سب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یقیناً افضل صاحب کی بات جو ہے نا، وہ ہم اس کو جو ہے درست طور پہ لیتے ہیں. کوئی اعتراض نہیں ہے تو اس کو پھر پاس کروا دیں، بات کو ختم کریں. اس طرح سے جو ہے 1-2 دن کے بعد پھر ٹینشن انوائٹ کرتے ہیں اور خام خواہ جو ہے پورے شہر. کامران صاحب، ایسے کوئی کیا عالمی دباؤ بھی ہے اس معاملے پر؟ یہ بھی وہ بتا سکتے ہیں، افضل صاحب بتا سکتے ہیں، یا کوئی پیپلز پارٹی کے دوست بتا سکتے ہیں. میرے علم کے مطابق دنیا کا کیا کام ہے؟ میں تو قانون کے دائرے سے آج باہر ہوں، اور میں قانون کے دائرے کے اندر آنا چاہ رہا ہوں، اور اس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے. تو
تو مولانا صاحب کی طرف سے کامران صاحب اندیا دیا گیا ہے، اسلام آباد آنے کی بات کی گئی ہے، 8 دسمبر تک کی آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ڈیڈ لائن بھی آئی ہے کہ اگر جب تک یہ بل نہیں ہو جاتا، سائن نہیں ہو جاتا، تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ اب آئیں گے اسلام آباد کی طرف؟ تو اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے فائنلائز، جیسا کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو بھی اگر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلاول صاحب سے بھی آپ کی بات ہو چکی ہے، تو اس معاملے کو فائنلائز کریں، اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ آئیں گے اسلام آباد؟ دیکھیے اگر سائن کر دیے تو ہمارے آنے کی فی الوقت تو کوئی وجہ باقی نہیں رہے گی، اور اگر نہیں ہوا تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اور یہ سارا کچھ ان کی کاسٹ پہ ہوگا۔ نہیں سر، تو اور بھی آپشنز موجود ہیں یا فی الحال آپ لوگ یہ لانگ مارچ کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر یہی کریں گے؟ پھر مولانا آپ پھر مشاورت کریں گے، جو ان کو مشاورت ملے گی جماعت کی طرف سے یا جماعتی اداروں کی طرف سے، اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اور سر کتنے % چانسز ہیں کہ آپ کو لانگ مارچ کی طرف ہی آنا پڑے گا؟ اب یہ میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ جو مشاورتی ادارے کے اراکین ہیں ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی، مجھے رائے کا نہیں پتا ان کا، مگر بہرحال جو ہے مولانا اس کو پسند نہیں کیا جو کچھ ہمارے ساتھ کیا، مولانا نے اس کو رانا صاحب بہت سنجیدہ لیا ہے۔ مولانا صاحب نے اس کو سنجیدہ لیا اور پسند بھی نہیں کیا اس بات کو۔ تو رانا صاحب اگر معاملہ فائنلائز نہیں ہوتا ہے، 8 تاریخ تک کی آپ کے پاس ڈیڈ لائن ہے سر، اور اس کے بعد اگر مولانا صاحب آتے ہیں لانگ مارچ لے کر، تو ان کو اجازت دی جائے گی سر یا نہیں دی جائے گی اجازت؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایشو آگے نہیں بڑھے گا میرے خیال سے، اس کے اوپر آلریڈی رابطے قائم ہو چکے ہیں، اور دار صاحب ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب ہوں یا بلاول صاحب ہوں، وہ اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی دیکھیں یہ آبجیکشن جو ہے وہ جو بھی آئی، جو لیگل آبجیکشن تھی وہ صدر کی طرف سے آئی، تو ہم نے تو اس کو صدر کے پاس بھیجا تھا سائن ان کے اپروول کے لیے، تو یہ چیز آلریڈی اس کے اوپر رابطے قائم ہو چکے ہیں۔ ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ ایشو آنے والے چند گھنٹوں یا ایک آدھے دن میں ریزالو ہو جائے گا۔ کیونکہ رانا صاحب دیکھیں اگر یہ ایشو آپ کا ریزالو نہیں ہوتا، یہ ریزالو نہیں ہوتا، تو پھر آپ کے لیے تو ایک بڑا چیلنج بن جائے گا۔ آلریڈی پی ٹی آئی آپ کے لیے چیلنج بنی ہوئی ہے، ساتھ میں مولانا صاحب بھی آ جائیں، تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا مسئلہ نہیں بنے گا، یہ ایشو نہیں بنے گا، تو کیا کوئی مشترکہ اجلاس وغیرہ ہونے جا رہا ہے پھر اس پر؟ بالکل، میں نے بھی سنا ہے کہ مجھے ابھی کوئی کنفرم رپورٹ نہیں ہے، لیکن مشترکہ اجلاس کا میں نے ضرور سنا ہے۔ جی آپ نے مشترکہ اجلاس کے بارے میں سنا ہے اور یہ اگلے ہفتے کے بارے میں سنا ہے؟ جی یہ کمنگ ہفتے کے اندر۔ جی ٹھیک ہے، کمنگ ویک میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا کامران صاحب، شعیب صاحب میں آتی ہوں آپ کی طرف، ذرا میں چاہ رہی ہوں کہ میں اس ڈیبیٹ کو ذرا کمپلیٹ کر لوں۔ سر آپ کی پارٹی کے ترجمان ہیں اسلم غوری صاحب، کیونکہ میں نے بھی آپ سے پوچھا تھا فیٹف کے حوالے سے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی دباؤ ہے، فیٹف نے اعتراضات اٹھائے ہیں، تو کیا ان سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے؟ انہوں نے آپ کو بتایا کہ کیا اعتراضات ہیں اور کیا تبدیلی چاہتے ہیں فیٹف کی طرف سے؟ دباؤ نہیں ہے فیٹف کی طرف سے تو میرے علم کے مطابق نہیں ہے، ویسے ترجمان ہمارے جو ہے کراچی میں، جی تو میرا ان سے اس حوالے سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور اگر دباؤ ہے تو پھر مجھے کم از کم اگر میں ان سے پوچھ لیتا ہوں تاکہ میں اگر کہیں تو مجھے جواب دینا پڑے تو میں درست جواب دیتا ہوں۔ صحیح کامران صاحب، اور یہ بھی سر جو ابھی بات کر رہے ہیں رانا صاحب، مشترکہ اجلاس کی بھی بات کر رہے ہیں، صدر صاحب کی واپسی کے بعد اب اس کو دوبارہ منظور کرنا پڑے گا اور یہ مشترکہ اجلاس ہوگا، تو سر کمنگ ویک کی بات کر رہے ہیں، بل کو اسی حالت میں منظور کروایا جائے گا یا اس میں کچھ تبدیلی کے ساتھ معاملات ہوں گے، ہوگا کیا سر؟ دیکھیے مجھے اس بات پہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی، مجھے اس بات کی کہ ایک طرف دباؤ ہے اور یہ بین الاقوامی ادارے کا دباؤ ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ منظور بھی کرایا جائے گا اور اسی ہفتے میں منظور کروایا جائے گا، یہ باتوں میں کوئی جو ہے بات نکل نہیں رہی، اور اگر پھر تبدیل کیا جائے گا تو پھر تبدیل کر کے اگر اس کا سارا جس تبدیل کر لیں گے تو پھر پتہ نہیں ہمیں پسند ہوگا کہ وہ نہیں ہوگا، تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔
صحیح آپ کہہ رہے ہیں ساری چیزیں دیکھنی پڑے گی, بالکل ٹھیک. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ڈسکشن کو لے کے. شعیب صاحب سر یہ فرمائیے گا, عمر ایوب صاحب کہہ رہے تھے کہ بشرا بی بی ڈی چوک سے جانے پر ان کو کوئی اعتراض نہیں کیا ان کے جانے پر. بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ یہ باتیں کرنے والے جھوٹے ہیں, وہ تو جانا چاہ رہی تھی. وہ یہ تک کہہ گئی کہ 12:30 بجے تک وہ موجود تھیں, حالانکہ جو فوٹیجز اس وقت آئی تھیں ہمارے سامنے اس میں باقاعدہ طور پر بشرا صاحبہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی, گاڑی آگے کی طرف جا رہی تھی. تو سر یہ کیا معاملہ ہے؟ عمر ایوب صاحب بھی اسی کنٹینر پر موجود تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. دوسری طرف بشرا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو باقاعدہ طور پر وہاں سے نکالا گیا. پھر ایک طرف وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ سارے رہنما ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو صحیح کون بات کر رہا ہے سر؟ دیکھیں, انہوں نے رہنما کا لفظ نہیں بولا. آپ اگر آپ نے ویڈیو چلائی ہے, اگر آپ دیکھ لیں, انہوں نے کہا ہے جو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ چھوڑ کے چلی گئی تھی, تو وہ چھوڑ کے جانے والی نہیں ہیں, وہ آخری شخص تھیں جو وہاں سے نکلی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ٹائم اب آپ 12:15 یا آپ 12:30 یعنی 11:48 کا کہہ رہی ہیں. وہ جب آپ اس طرح کی سچویشن میں ہوتے ہیں تو جملہ وہ کہہ رہی ہیں ان سے پہلے سارے چلے گئے تھے. شعیب صاحب تو وہ کارکنوں کی تو obviously بات نہیں کر رہی ہے. لفظ رہنما نہیں کہا اس نے. بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ فائرنگ سیدھی کرتے ہیں تو کارکنوں کی بات کریے, کارکنان چھوڑ کے چلے گئے تھے ان کو. میں کارکنان کی بات نہیں کرتا. انہوں نے ایک لفظ بولا کہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ چھوڑ کے پہلے چلی گئیں, تو وہ بات درست نہیں ہے. وہ ایک ایکسپلینیشن اینڈ کلیریفیکیشن تھی. دیٹ واز ناٹ دی ریزنس کہ اگر آپ 15 منٹ یا آدھا گھنٹے کا ٹائم آگے پیچھے اگر آپ نے بول دیا ہے تو وہ ظاہر ہے ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے, بندے کو ٹائم کا اسی وقت یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ ٹائم اس وقت کا کیا ہے. تو اس لیے 15-20 منٹ کے ٹائم کہ میں تو جانا ہی نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں وہاں پہ اکیلے رہ گئی تھی, سب چلے گئے تھے, تو پھر بحالت مجبوری ان کو جانا چاہتی تھی. یہ تو علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی کہا, سبھی نے کہا کہ وہ نہیں جانا چاہتی تھی, لیکن ان کو کہا گیا کہ ان حالات میں آپ کا جانا بنتا ہے اور آپ کو جانا چاہیے. ظاہر ان کی زندگی کو بچانا ضروری تھا. انہوں نے بتایا کہ فائرنگ ہوئی ہے, ان کی گاڑی کو بھی گولیاں لگی ہوئی تھی. جب انہوں نے گاڑی بدلی کی اور آپ کو پتا ہے ان کا وہ ٹائر بھی بسٹ ہوا تھا, تو یہ ساری چیزیں آئی ہیں سامنے. تو یہ تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اس میں تو کسی نے کہا کے حوالے سے نا آپ کی پارٹی نے بہت بات کی ہے, اور آج بھی یہی سلسلہ ہے کہ جب بھی بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے شعیب صاحب, تو آپ لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کی اہلیہ ہیں, ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ایک گھریلو خاتون ہے. تو وہ سر گھریلو خاتون ہے, یہ تو بار بار سوال اٹھتا ہے کہ وہ پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کی میٹنگز میں کس حیثیت سے ان کو ڈائریکشنز دے رہی ہوتی ہیں. اب آگے ایک اور معاملہ آ گیا, وہ باقاعدہ آپ کے کارکن کے گھر چلی جاتی ہیں, جہاں بہاں کارکن کے اس کو 1.5 کروڑ روپے کا چیک بھی دیتی ہیں. تو جب وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے, پارٹی کا حصہ نہیں ہے, تو وہ کس حیثیت پہ یہ سب کچھ کر رہی ہیں؟ حکومت کا کام بشرا صاحبہ کیوں کر رہی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پروٹیسٹ کے اندر وہ شامل تھیں. اس پروٹیسٹ کے اندر ورکرز تھے, ورکرز کے اوپر کو گولیاں لگی, ان کو شہید کیا گیا. ان کو دینے کے لیے اگر وہ چلی گئی ہیں تو اس میں جرم کون سا بن گیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, ان کو ایک ہمدردی کا جذبہ ان کو پیدا ہے, ان کے اندر ایک احساس ہے کہ کچھ لوگ شہید کیے گئے ہیں اور ورکرز ہیں, اور ان کو تعلق ہے پروٹیسٹ فار دی پرپز آف ریلیز آف عمران خان. اور وہ اگر آپ کے سامنے علیمہ خان آئی ہیں, جس طرح ان کو گرفتار کر کے یہ الزام ڈال دیا گیا کہ نہیں جناب یہ تو سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کو بم سے اڑانے کے لیے لے کر آئی تھی, وہ آپ کے سامنے ساری دنیا کے سامنے انہوں نے گرفتاری دی تھی 4 یا 5 کو آئی تھنک اکتوبر کو. تو اسی طرح کی سچویشن ان کے ساتھ ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ہمدردی کے جذبے کے بہت شکریہ آپ کا. شعیب شاہین صاحب, کامران مرتضیٰ صاحب, رانا احسان صاحب, آپ تینوں مہمان میرے ساتھ موجود. آپ جو بات کر رہے تھے تو پھر وہ خبریں جو مختلف جرنلسٹ خبریں دے رہے ہوتے ہیں کہ بشرا صاحبہ اس وقت کے پی کے حکومت کو چلا رہی ہیں, اس طرح کی چیزوں کے بعد پھر ان خبروں کو تقویت مل رہی ہوتی ہے. اب موجودہ حکومت کے قیام سے ہی اس کی عمر سال سے 1.5 سال بتائی جاتی رہی ہے. فیصل وافدہ صاحب, جنہیں طاقتور حلقوں کا ترجمان کے طور پر دیکھا جاتا ہے, وہ الیکشن کے 1 مہینے کے بعد ہی لگ بھگ میرے پروگرام میں بتا رہے تھے کہ حکومت کی جو ڈرائیونگ سیٹ ہے وہ 1.5 سال میں تبدیل ہو سکتی ہے. ذرا ان کی بات سنیے. موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ 1.5 سے 2 سال چلے گا, تو پھر سوال یہ کہ پھر حکومت کون کرے گا؟ دیکھیں جی, پہلے تو فیز میں آپ اس کو زرداری صاحب کی بدولت ان کو اللہ نے وسیلہ بنایا کہ وہ 1.5-2 سال تک لے جائیں گے اس کو, پھر وہ مفاہمت اپنی کریں گے, خود چارج لے لیں گے اسٹیئرنگ کا پیپلز پارٹی. یعنی جو وزارت عظمیٰ شہباز شریف صاحب کے پاس ہے وہ بہت جلد پیپلز پارٹی کو منتقل ہو جائے گی. دیکھیں بہت جلد تو نہیں ہو سکتا, بہت جلد 1.5 سے 2 سال میں, اگر آپ اس کو جلدی کہہ رہی ہیں 1.5 سے 2 سال میں. اچھا,
बहुत कोई तीर अल्लाह मियां की तरफ से आसमान से कोई दुआ आ गई, कोई ऐसी चीज हो गई तो फिर आप 2.25 साल कर लेंगे। जो 1.5-2 साल के बाद अगर स्टीयरिंग जो है वो जरदारी साहब के हाथ में जाता है तो वो उस फ्रंट सीट पर, ड्राइविंग सीट पर बिठाएंगे किसको? बिलावल साहब होंगे या कोई और होगा? मेरे ख्याल से तो उनके बेटे को होना चाहिए। अब अभी नाज़रीन, हुकूमत को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है और तब्दीली की बातें बड़ा जोर पकड़ रही हैं। मौलाना फजल रहमान ने आज चारसद्दा में मीडिया से बात की है और कहा है कि अगर हुकूमत में तब्दीली आई तो वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि मौजूदा हुकूमत आईनी और कानूनी नहीं है। चल रही है में कि फरवरी में जो है ना हुकूमत चेंज हो रही है, जो ड्राइविंग सीट है वो शहबाज शरीफ से लेके बिलावल को दी जा रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? हमारे लिए इलेक्शन धांधली का इलेक्शन है। ये हुकूमत भी कोई कानूनी हुकूमत नहीं है, आईनी हुकूमत नहीं है, बस एक ज़बरदस्ती वाली हुकूमत है। तो अगर कोई तब्दीली आएगी तो हम उसका हिस्सा नहीं होंगे। बाकी उसके अलावा हमारा वही मौक़िफ़ उस पार्लियामेंट के बारे में और हुकूमत के बारे में अब सवाल यहाँ पर यह है कि मौलाना ने हुकूमत में तब्दीली की बात क्यों की और ख़ुद को उससे दूर रखने का ऐलान क्यों किया? क्योंकि पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत के साथ तो कंफर्टेबल नहीं है। बिलावल भुट्टो शिकवा भी कर रहे हैं कि उनसे जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। पंजाब में उन्हें सियासी स्पेस नहीं दिया गया, जुडिशल कमीशन में जो वादा था वो पूरा नहीं हुआ। बिलावल तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इज़्ज़त नहीं मिल रही है उन्हें। बताने वाले बहुत कुछ बता रहे हैं और बहुत से अहम फैसलों में पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं रखा जाता, ये भी बताया जा रहा है। हुकूमत अब बिलावल की शिकायत को संजीदा नहीं ले रही है, इसीलिए हुकूमत की ड्राइविंग सीट की तब्दीली की बातें हो रही हैं जिसमें पीपल्स पार्टी हॉट सीट पर होगी और तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल सकता है और मौजूदा हुक्मरान जमात साइड लाइन होगी। पीपल्स पार्टी के हलकों में ये बातें भी होना शुरू हो गई हैं कि जो आसफा भुट्टो साहिबा का आलमी फोरम पर इमरान खान की हिमायत में बात करना था वो एक इसी की कड़ी था। पीपल्स पार्टी के सीनियर अहदेदार तो पुरुम्मीद हैं कि तहरीक इंसाफ का उनके साथ बराह रास्त कोई तसादुम नहीं है, इसलिए वो बासानी पीपल्स पार्टी के साथ चलने पर राज़ी हो जाएंगे। तो क्या खान साहब का जो आखिरी कार्ड की बात हो रही है वो यही कार्ड तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी के साथ डील बनाकर मौजूदा हुकूमत को तब्दील भी कर लें और अपने लिए कुछ स्पेस भी हासिल कर लें, रिलीफ भी हासिल कर लें? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस बयान की मौजूदा हालात में अहमियत इसलिए बढ़ गई है कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज, सिविल नाफरमानी की तहरीक की धमकी के साथ मौलाना फजल रहमान ने भी सड़कों पर आने का इशारा दे दिया है। वो कह रहे हैं कि अगर मदारिस बिल मंजूर नहीं होता तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च पर संजीदा हैं और सब जानते हैं कि मौलाना साहब के पास जो स्ट्रीट पावर है वो किसी और सियासी जमात के पास नहीं है और ना ही मौलाना को, उनके कारकुनान को रोकना हुकूमत के लिए इतना आसान होगा। अगर मौलाना साहब सड़कों पर आते हैं और तहरीक इंसाफ भी इसका हिस्सा बनती है तो यकीनन सूरत हाल संभालना हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। प्रोग्राम में क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ूंगी। जस्टिस दी साहब की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज मंसूर अली शाह साहब का जो ख़त था उसे नज़रअंदाज किया गया और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर भी ऑब्वियसली बात हुई होगी। क्या बात हुई है, इस तमाम मामले पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे सुहेल रशीद ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले सुहेल, ज़रा मुझे ये बता दीजिए कि चीफ जस्टिस आफरीदी साहब की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखा था कि इजलास मौखर करें। क्या बात हुई है इजलास में? इस हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने क्या जवाब दिया इसका? देखिए, आज जब जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू हुआ, 3 अलग अलग इजलास होने से बुनियादी तौर पर, तो पहले इजलास के आगाज़ में ही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने तमाम मेंबरान को आगाह किया कि उन्हें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का एक ख़त मौसूल हुआ है जिसमें उन्होंने ये मुतालबा किया है कि पहले 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दायर दरखास्तें हैं उनको समाअत के लिए फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर किया जाए। उसके बाद जुडिशल कमीशन का कोई भी इजलास हो, उससे पहले होने वाले इजलास जो है उनको मौखर किया जाए। तो इस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आगाह किया इमरान को कि वो अपना जवाब इस पर दे चुके हैं और वो जवाब क्या था इससे भी उन्होंने आगाह किया। जवाब में उन्होंने ये बताया कि जो मेरा मौक़िफ़ है वो ये है कि इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है, उसके बाद जो 184(3) के तहत दायर जितनी भी दरखास्तें हैं, चाहे वो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हों, उनको कब समाअत के लिए मुकर्रर करना है, कौन से बेंच ने सुनना है, ये सारे फ़ैसले अब आइनी बेंच की जो कमेटी है जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में है
وہی اس کا فیصلہ کرے گی. یہ واضح جواب ان کی جانب سے دیا گیا, جبکہ باقی کمیشن کے کافی جو اکثریتی ممبران تھے انہوں نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا. لیکن ایک چیز اور بھی انہوں نے واضح کی کہ جوڈیشل کمیشن یہ فورم نہیں ہے, مجاز فورم نہیں ہے جو یہ طے کرے کہ اس کیس نے کب لگنا ہے یا کب نہیں. یہ صرف میری رائے ہے جو میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنی یہ رائے کھل کر بتا دی. ایک پہلو جو خط کا تھا وہ تو یہی تھا. دوسرا جو پہلو تھا جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا وہ یہ تھا کہ رولز پہلے بنائے جائیں ججوں کی تعیناتی سے متعلق, اس کے بعد کوئی بھی فیصلہ کیا جائے کہ کون کون سے نئے ججز اعلیٰ عدلیہ میں جو ہے وہ اپوائنٹ کیے جانے ہیں. اس پوائنٹ سے کافی لوگوں نے ایگری کیا ہے کمیشن کے اجلاس میں, اور اسی پوائنٹ پر انفیکٹ جو معاملہ تھا اس کو مؤخر بھی کیا گیا ہے. چاروں ہائی کورٹس میں نئے ججز کی تعیناتی کا معاملہ اس کو 21 دسمبر تک مؤخر کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پہلے رولز کو حتمی شکل دی جائے گی, اس کے بعد نئے ججوں کی تعیناتی کی جائے گی. اگرچہ وفاقی وزیر قانون کی جانب سے ذرائع کا یہ ماننا ہے, کہنا ہے کہ یہ موقف رکھا گیا تھا کہ جو انٹرم رولز موجود ہیں انہی پر جاتے ہوئے فی الحال اپوائنٹمنٹ مجھے تحریک انصاف کے نئے ممبران وہ بھی آج شامل ہوئے, انہوں نے بھی شرکت کی تھی, بیرسٹر گوہر نے اور بیرسٹر علی ظفر نے. انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کی. وہ دونوں نہ صرف اس میں شریک تھے بلکہ انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کے موقف کی حمایت بھی کی ہے. انہوں نے رولز بنانے کی حد تک ان کے موقف کی حمایت کی ہے. وہ آج پہلے بار اس اجلاس میں آئے تھے, انہوں نے اپنا موقف وہاں پر سامنے رکھا ہے اور ان کے موقف کو سراہا بھی گیا ہے, اسے پذیرائی ملی, اور اسی بات پر پھر رولز بنانے کے لیے ججوں کی اپوائنٹمنٹ کا جو معاملہ تھا اس کو مؤخر کیا گیا ہے. بیرسٹر علی ظفر نے ہی یہ کہا تھا کہ اگر ہم ایسا کریں کہ آج کچھ ججز کو اپوائنٹ کر لیں انٹرم رولز پر, کل نئے رولز آئے ہوں اور باقی ججز کو ہم ایک ماہ بعد کسی اور پیمانے پر لا رہے ہوں عدلیہ میں, تو اس پر مجھے بتائیے سویلینز کے ملٹری ٹرائل سے متعلق جو آئینی بینچ کی تشکیل میں رکاوٹ تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے, کیونکہ جسٹس شاہد بلال ہیں ان کو آئینی بینچ کا حصہ بنا دیا گیا ہے. سہیل جی ایسے ہی جسٹس شاہد بلال حسن کا نام اس میں دیا گیا تھا, اور وہ اس وجہ سے دیا گیا تھا کہ جو پہلے آئینی بینچ تشکیل پایا تھا اس میں جسٹس عائشہ ملک اس میں شامل تھی, جو اس بینچ کا حصہ رہ چکی ہیں جس نے سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کالعدم قرار دیا تھا. وہ فیصلہ دینے والے بینچ کا حصہ تھی, تو اب ٹیکنیکلی وہ اپیل میں نہیں بیٹھ سکتی, اس لیے یہ آئینی بینچ نے ہی معاملہ جوڈیشل کمیشن کو ریفر کیا تھا کہ ایک نیا جج اس میں شامل کیا جانا ضروری ہے. وہ اب جسٹس شاہد بلال حسن اس آئینی بینچ کا حصہ بن گئے ہیں, جو 9 دسمبر کے روز اپیلوں پر سماعت کرے گا, جو طے کرنا ہے جس بینچ نے کہ کیا وہ فیصلہ درست تھا یا نہیں کہ سویلین کا جو ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو رہا ہے اس کو کالعدم قرار دینا ایک درست عمل تھا یا نہیں, اور ساتھ کچھ آرمی ایکٹ کی 2 شقیں تھیں ان کو بھی کالعدم قرار دیا گیا تھا. یہ سارا فیصلہ تھا جس کے خلاف یہ اپیل ہے. 9 دسمبر کو اس کی سماعت ہونی ہے, اگرچہ اس کو مؤخر کرنے کی درخواست سابق چیف جسٹس پاکستان جہاد اسکاجا کی جانب سے آ چکی ہے, لیکن یہ فیصلہ بہت شکریہ رشید پروگرام میں ساتھ موجود تھے. وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے, فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.